अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हदीस का पोर्शन हम आजकल आपके साथ पढ़ रहे हैं और एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बताना है कि चूंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं और जितना सिलेबस हमने आपको ऑनलाइन पढ़ाया है या गूगल क्लासरूम के, उन सब के अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के टेस्ट होंगे। सबसे पहला टेस्ट जो मैंने आपको लेने के बारे में आज ही ग्रुप में ऐड किया है वो ये है कि हदीस नंबर 1 से लेके हदीस नंबर 8 यानी हदीस नंबर 1 to 8 आपने तर्जुमा और तशरीह याद करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं एक एक बच्ची को व्हाट्सएप करती जाऊंगी और वो बच्ची को मैं वर्बली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, एक हदीस का मतन पूछूंगी और बच्ची को उसका आंसर देना होगा। इसका मकसद ये है बेटा कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जो हम बहुत तेज़ रफ्तारी से आपको पढ़ा रहे हैं उसका मेरा एक मकसद ये भी है कि जब एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता रिवीजन फेज़ में मैं आपसे वर्ड मीनिंग्स और तर्जमा और हम तशरीह दोबारा करते जाएंगे और वो तमाम चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई मैं आपको दोबारा बता दूंगी और हम वो टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, मैं वो टॉपिक्स रिपीट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली हदीस जो मुझे सामने नजर आ रही है वो है हमसाए और मेहमान का एहतराम, इज्जत और कराम। यानी हमसाया, वैसे तो तमाम इंसान इज्जत और एहतराम के काबिल हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। सूरह हुजरात में आता है हर एक की इज्जत करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा हो वो उनसे बेहतर हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह उनसे राजी हुआ, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौला, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जो काना हो युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान रखता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यानी जिसे यकीन हो अल्लाह पर और इसे यकीन हो कि आखिरत के दिन वो दोबारा अल्लाह से मुलाकात करेगा, फल यकुल खैरन, तो वो कहे खैरन, अच्छी बात, और यसमुत, या चुप रहे। यानी सबसे पहला क्या हमें हुक्म मिल रहा है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पे यकीन रखता है वो या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे। दूसरी बात जो हम समझाई जा रही है, वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जो ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, फल युक्रिमु जारहु, वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे। तीसरा हुक्म है वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जो ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, फल युक्रिम ज़ैफ़हु, वो इज्जत करे मेहमान की। यानी बड़ा सा बड़ा दुश्मन भी उसके घर आ जाए तो उसकी इज्जत करे। 3 अहकाम हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले कि ज़बान की हिफाजत, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ताना नहीं देना, गालियां नहीं निकालनी, नहीं गुस्सा कंट्रोल हुआ तो चुप हो जाओ। कि सबसे पहले अगर आप मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पे यकीन रखते हैं तो अच्छी बात कहनी चाहिए या चुप रहना चाहिए, और दूसरा अपने हमसाई की इज्जत करनी चाहिए, और तीसरा अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। फल यकुल फेल अमर का सीगा है, कहे खैरन, अच्छी बात, भलाई की बात, या यसमुत, चुप रहे, खामोश हो जाए। फल युक्रिम, इज्जत करे, जारहु, पड़ोसी की, हमसाई की, और ज़ैफ़हु, मेहमान की। अब इसकी जमा है ज़ुयूफ, ज़राफ़त जिससे निकलता है हम कह सकते हैं। इस्लाम ने जहाँ इंसानों को के लिए इबादत का निज़ाम कायम किया, वहाँ आदाब मुआशरत के असूल भी बयान किए हैं जिनको हकूकुल इबाद कहते हैं। हुस्ने मुआशरत के लिए इन असूलों पर अमल पैरा होना ईमान की अलामत है। हदीस मुबारका में 3 मुआशरती असूल बयान फरमाए हैं। नंबर 1, अच्छी बात कहना वरना खामोश रहना, पड़ोसी की इज्जत करना, मेहमान की इज्जत करना। सबसे पहले ज़बान की हिफाजत, चुप रहना।
حدیث مبارکہ میں پہلا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہو، دنیا کا کوئی فائدہ ہو، فضول بیکار بے فائدہ گفتگو نہ کرے کیونکہ اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے جو بھی گفتگو نکلتی ہے اس کو لکھنے والے تیار بیٹھے لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے بے فائدہ گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ انسان کے اکثر اعمال کا دار و مدار زبان پر ہے، اس لیے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات احادیث کی کتب میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سماتا نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ آپ نے فرمایا انسان اپنی زبان ہی کی وجہ سے جو ٹھوکر کھاتا ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ بہت سے گناہ بے سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنے سے سرزد ہوتے ہیں، یعنی بہت سے گناہ جو ہم بیکار غصے میں زبان سے لڑائی کر لیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، دشمنی بڑھ جاتی ہے اور بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور لا یعنی گفتگو سے شر و فساد کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں تاکید کرنے کے لیے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں ڈالنے کے لیے بار بار ایک لفظ، ایک جملہ اضافہ کیا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ان کے بغیر وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے کہ منہ سے اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے لیے سب سے زیادہ فکر کی کیا بات ہے، کون سی چیز جس سے مجھے محتاط رہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو ہاتھ سے، اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور کہا یہ زبان ہے جس کے ذریعے انسان عبادات، ذکر اور اچھی گفتگو کرتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے۔ گویا زبان کے ذریعے ذکر و اذکار، اچھی گفتگو، اچھی گواہی دے کے جنت میں جائے گا، اور یہی زبان ہے جس سے غیبت کرے گا، بہتان لگائے گا، چغلی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو یہ زبان جو ہے بری گفتگو کے ذریعے سے جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی زبان ہی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا اور زبان ہی کی وجہ سے انسان دوزخ میں جائے گا۔ دوسرا جو معاشرتی ہمیں ایک چیزیں بتائی گئی ہیں، اچھی معاشرتی زندگی کا دوسرا اصول ہمسایوں کی عزت۔ اسلام نے ہمسایوں کے باقاعدہ حقوق و فرائض متعین کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے میں نے سوچا کہیں وارث نہ قرار دے دیا جائے۔ معاشرہ لوگوں کے آپس میں میل جول، رہن سہن سے وجود میں آتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا نام معاشرہ ہے۔ آدمی کے سب سے قریب اس کا ہمسایہ ہوتا ہے، اس لیے ہمسائے کے حقوق و فرائض بتا دیے گئے ہیں تاکہ معاشرتی زندگی میں راحت اور سکون میسر آئے۔ اور بار بار ہمیں تاکید کے لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے ہمسائے کی عزت کرے۔ عزت سے مراد ہے حسن سلوک سے پیش آئے، دکھ درد میں شریک ہو، اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہو۔ ہمسائے کے حقوق جو ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور شر سے محفوظ نہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اسے خود اچھی لگتی ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تیسرا اچھا اصول معاشرتی زندگی کا مہمانوں کی عزت۔ پہلا وہی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔
مہمان امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کتنی ہی خاندانی دشمنی نہ ہو، لیکن اس کی عزت کرنی چاہیے اگر وہ آپ کے گھر چل کے آ جائے. اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. یہ حقوق العباد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی خاطر تواضع کیا کرتے تھے. ایک کافر آپ کے گھر آیا آپ کے لیے تو اس کے لیے دودھ کا پیالہ لایا گیا، وہ سارا پی گیا. وہ دوسرا آپ نے دوسرا منگوایا، وہ بھی پی گیا. اس طرح اس کے لیے 7 دفعہ دودھ کے 7 پیالے آئے، وہ 7 کے ساتھ پی گیا، مگر آپ کے ماتھے پر شکن نہ آئی، آپ نے برا نہ منایا. وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اگر میں کسی شخص کے یہاں مہمان ٹھہروں اور وہ میری خاطر تواضع نہ کرے پھر بھی وہ میرے مہمان بنے تو کیا میں اس کی مہمانداری کروں یا میں بدلے میں چپ رہوں کہ اس نے میرا خیال نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی مہمانداری کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کے لیے اصول بیان کیے کہ مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا عرصہ قیام کرے کہ اسے گناہ گار کر دے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اسے کیسے گناہ گار کرے گا؟ اس طرح کے دھرنا مار کر بیٹھا رہے حالانکہ اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو. یعنی اسے پتا ہے جو میزبان ہے اس کے پاس اس کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں پھر بھی وہاں بیٹھ جائے، اور اس کو سلانے کے لیے بستر نہیں ہے پھر بھی وہاں ٹھہر جائے. لہٰذا مہمان کی عزت تو کرنی چاہیے، لیکن جو آنے والا مہمان ہے اس کے بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر ضروری طور پہ دوسروں کے گھر نہ دیکھے نہ بیٹھا جائے، یعنی ضروری ملاقات کریں جس کے لیے کہا جاتا ہے 3 دن، اور 3 دن کے بعد آرام سے اجازت لے لیں. امید ہے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا. اب میں اگلی حدیث پہ جا رہی ہوں جس کا ٹاپک ہے غصے سے اجتناب، ایگریشن، ایک جذباتیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجولن، ایک آدمی نے، قولا کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ایک شخص آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اوصینی، مجھے نصیحت کریں. جب چھوٹی یہ یا آخر میں آ جاتی ہے تو میرے لیے، مجھے نصیحت کریں. قولا، آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر. فردد مرارن، اور اسے آپ نے بس اسے دہرایا کئی بار. آپ نے 1 منٹ میں جواب دے دیا غصہ نہ کرو، تو اس آدمی نے کئی دفعہ اپنا یہ سوال دہرایا. قولا، آپ نے ہر دفعہ فرمایا، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. رواہ بخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا. اس حدیث میں بار بار غصہ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. غصہ انسان کی اس کیفیت کا نام ہے بیٹا، اس حالت کا نام ہے جب غصہ آتا ہے، جس میں ہم غصے کی حالت میں آتے ہیں، ہماری سوچنے کی قوت معاف ہو جاتی ہے، اور غصے کی حالت میں بہت سے ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس میں اسے نہ صرف نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جب غصہ کم ہوتا ہے اسے پشیمانی، پریشانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ایسی حالت کا نام ہے، ایک عام سی عادت ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، اور ہر انسان میں غصہ اور غضب کی کیفیت موجود ہوتی ہے. اگر یہ غصہ حق کی تائید کے لیے، اسلام کے دشمن کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے استعمال ہو تو یہ درست ہے، لیکن ہر وقت ہر معاملے میں غصہ کرنا، انتقامی کارروائی کا جذبہ رکھنا معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ عمل ہے. بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ضرورت، اس کی حالت، اس کے مزاج کے مطابق نصیحت فرمائی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار سوال کیا اور آپ نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کر. ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج غصے والا ہو. اب بیٹا ہم غصہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ غصے کی حالت میں انسان بہت سی غلط اور پریشان کن حرکتیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ دین اور ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے
جیسے شہد کو کوئی چیز خراب کر دیتی ہے، جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے۔ اور غصے کو ختم کیسے کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کو پانی سے بجھاتے ہیں، لہٰذا جب غصہ آئے فوراً وضو کر لو، ایک گلاس پانی پی لو۔ ایک اور حدیث میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، بہرحال جس حالت میں بھی ہو اس کو بدل لے، اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں مومنین کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات میں ایک صرف غصے کو پی جانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ یعنی ایک احسان ہے کہ اپنے غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن میں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ان کی اچھی باتیں یاد کر لیتے ہیں۔ اب غصہ دبانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ غصہ نہ کرنا، غصے کو دبا دینا، لوگوں کو معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ غصہ دبانے سے انسان کے اندر بردباری، صبر و استقامت، عزم و حوصلہ کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ دبانے سے، درگزر کرنے سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبت، الفت بڑھتی ہے، دشمنی ختم ہو کر دوستی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اے مومنو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، اور معاف کر دینے کے نتیجے پر اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ غصہ کو دبانے پر اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام ملتے ہیں، اس احادیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص قدرت کے باوجود غصے کو ضبط کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے اسے بلا کر اعلیٰ درجے کا انعام عطا فرمائیں گے۔ بندہ کسی ایسی چیز کا گھونٹ نہیں بھرتا جو خدا کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے افضل ہو، اور جس کو کوئی شخص رضائے الہی کے لیے پیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردباری، عفو و درگزر کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کی قصوروں کی وجہ سے معاف کر دیا کرتے تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو یہ کہہ کے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ غصہ دبانے سے انسان بہت سی دینی اور دنیاوی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا جاتا ہے جو غصہ برداشت کر لیتے ہیں وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔